काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। ज़मीमा नंबर 1, पैगंबर की मुख्तसर सवाने हयात और हुजूर के चंद कलिमात का तज्जिया। यकीनन तुम्हारे पास वो पैगंबर आया जो तुम ही में से है और उस पर तुम्हारी हर मुसीबत शाक होती है। वो तुम्हारी हिदायत के बारे में फ़र्ज रखता है और मोमिनीन के दिल पर शफीक और मेहरबान है। सूरह तौबा आयत 128। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। आज हम शियों के लिए दोहरी खुशी का दिन है क्योंकि 2 ईदें हैं। इस दिन 2 अजीम विलादतें वाक़ हुईं, लेकिन हमें अपने आप से एक शिकवा ज़रूर करना चाहिए और वो ये कि मुसलमान होने की हैसियत से आज का दिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और शिया मुसलमान होने के एतबार से आज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। लेकिन आज के दिन हम शिया जिन एहसासात का इजहार करते हैं न वो ईसाइयों की जानिब से हज़रत ईसा की विलादत के दिन किए जाने वाले जज्बात के इजहार की बराबरी करते हैं बल्कि मवाजने के काबिल ही नहीं हैं, और न इस दिन विलादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अहले तसन्नुन की जानिब से किए जाने वाले जज्बात के इजहार की बराबरी करते हैं। आप जानते हैं कि ईसाई दुनिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर कई दिन बाकायदा तौर पर इस तरह ईद मनाती है कि उसके असरात हम मुसलमानों के अंदर भी ज़ाहिर हो जाते हैं, और दुनिया तसन्नुन भी जो तवील तरीन ईद मनाते हैं जो हम ईरानियों की ईद नौरोज़ के बराबर हो जाती है, वो यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है जिसमें चंद दिन तातील का ऐलान करते हैं और कई दिन ईद मनाते हैं। अलबत्ता वो लोग 12 रबीउल अव्वल को रसूल अकरम की विलादत का दिन मानते हैं, यानी 17 रबीउल अव्वल जिस दिन हम ईद मनाते हैं उससे 5 दिन पहले। लेकिन उनकी ईद 12 रबीउल अव्वल से शुरू होती है और बज़ाहिर 17 रबीउल अव्वल के बाद 5 दिन तक जारी रहती है। जो चीज़ हमारे यहाँ ईद नौरोज़ यानी एक तवील और अमूमी ईद है, वो अहले तसन्नुन के यहाँ यही विलादत रसूल खुदा के अय्याम हैं। लेकिन हम शियों के यहाँ, जैसा कि हमने अर्ज़ किया है कि हमें अपने आप से ये गिला करना चाहिए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन आता है और चला जाता है और हमारे बहुत से लोगों को उस दिन के आने और चले जाने का एहसास भी नहीं होता। अगर आम तातील, बैंकों की छुट्टी और दफ्तरों में काम करने वालों का काम पर न जाना न होता तो हमारे माशरे में मामूली एहसास भी ज़ाहिर न होता, जबकि ये दोहरी ईद है। अब हम इस हालत को क्या नाम दें, हमें नहीं मालूम। आज हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू करना चाहते हैं जो स्कूल के तलबा और यूनिवर्सिटी के बाज़ ऐसे तालिब इल्मों के लिए मुफीद हो जो इस बारे में बहुत कम मालूमात रखते हैं। बाद अज़ां हम अपनी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ कलिमात और हज़रत के बाज़ फ़रामीन की तशरीह के लिए मख्तस करेंगे। हज़रत की विलादत और बचपन का दौर। शिया और सुन्नी दोनों का इस बात पर इत्तफाक है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल के महीने में हुई है। अगरचे अहले सुन्नत ज़्यादातर 12 रबीउल अव्वल के कायल हैं और किताब काफ़ी के मुअल्लिफ शेख कुलिनी के सिवा जो 12 रबीउल अव्वल को ही नबी करीम का रोज़ विलादत समझते हैं, ज़्यादातर शिया हज़रत का रोज़ विलादत 17 रबीउल अव्वल करार देते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत साल के किस मौसम में हुई? मौसम बहार में। सीरा हल्बिया में तहरीर है कि वलिदा फी फ़स्ल रबी, आपकी विलादत मौसम बहार में हुई। मौजूदा दौर के बाज़ दानिशवरों ने यह जानने के लिए कि रसूल करीम की विलादत शमसी कैलेंडर के हिसाब से किस दिन वाक़ हुई थी हिसाब लगाया है और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि उस साल की 12 रबीउल अव्वल ईसवी कैलेंडर की 20 अप्रैल बनती है और 20 अप्रैल
ایرانی کیلنڈر کے مطابق 31 فروردین ہے، اور ظاہر ہے کہ 17 ربیع الاول ایرانی کیلنڈر کے مطابق 5 اردیبھشت ہوگی۔ لہٰذا قدر یقینی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم بہار میں دنیا میں تشریف لائے، اب چاہے یہ 31 فروردین ہو یا 5 اردیبھشت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہفتے کے کس دن واقع ہوئی؟ شیعوں کا اعتقاد ہے کہ آپ جمعے کے دن دنیا میں تشریف لائے، اہل سنت نے بیشتر پیر کا دن کہا ہے۔ آپ دن رات کے کس حصے میں متولد ہوئے؟ شاید اس بارے میں سب متفق ہوں کہ آپ نے طلوع فجر کے بعد دنیا میں قدم رکھا، طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ حیات انتہائی عجیب ہے۔ آپ کے والد بزرگوار عبداللہ بن عبد المطلب تھے۔ حضرت عبداللہ بہت سمجھدار اور لائق جوان تھے۔ انہیں ذبح کیے جانے کی نظر کے واقعے کو یہیں چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اپنے دور جوانی میں حضرت عبداللہ پورے مکہ میں منفرد اور ممتاز تھے، انتہائی خوبصورت، انتہائی سمجھدار، انتہائی مہذب، انتہائی عقل مند، کہ مکہ کی دوشیزائیں ان کی رفیق حیات بننے کی آرزو کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے آمنہ بنت وہب سے شادی کی، جو ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھیں۔ ان کی شادی کو 40 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ مکہ سے شام جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ بظاہر ان کا یہ سفر ایک تجارتی سفر تھا۔ واپسی پر وہ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، جہاں ان کے ننھیالی رشتہ دار رہا کرتے تھے، اور پھر وہیں مدینہ میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے شکم میں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم تھے، یعنی آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اس دور کے دستور کے مطابق عرب اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انہیں کسی دایا کے سپرد کرنا ضروری سمجھتے تھے، تاکہ وہ انہیں اپنے ساتھ دیہات میں لے جائے اور وہاں انہیں دودھ پلائے۔ حلیمہ سعدیہ، جن کا تعلق بنی سعد سے تھا، دیہات سے مدینہ آتی ہیں۔ یہ بھی ایک تفصیلی داستان ہے، اور یہ بچہ ان کے حصے میں آتا ہے۔ خود حلیمہ اور ان کے شوہر کئی قصے نقل کرتے ہیں۔ ان کے بقول، جس روز سے اس بچے نے ہمارے گھر میں قدم رکھا ہے، ایسے ہے جیسے ہمارے یہاں زمین اور آسمان سے برکتوں کی برسات ہو رہی ہو۔ یہ بچہ 4 سال تک اپنی ماں، اپنے دادا، اپنے رشتہ داروں اور مکہ سے دور دیہات میں بادیہ نشینوں کے درمیان دایا کے پاس زندگی بسر کرتا ہے۔ 4 سال کی عمر میں اسے دایا سے لے لیا جاتا ہے۔ اس کی مہربان ماں اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اب آپ ذرا حضرت آمنہ کی حالت کا تصور کیجئے۔ وہ عورت جو ایک محبوب اور اصطلاحاً آئیڈیل شوہر کی شریک حیات تھی، جس دن ان کی شادی ہوئی، اس دن یہ عظیم افتخار نصیب ہونے پر وہ مکہ کی تمام دوشیزاؤں کے سامنے فخر محسوس کرتی ہوں گی۔ ابھی ان کا بچہ ان کے شکم ہی میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کھو بیٹھتی ہیں۔ ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہو، ظاہر ہے اس کے لیے اس کا بچہ اس کے عزیز اور محبوب شوہر کی ایک عظیم یادگار کی حیثیت رکھتا ہے، خصوصاً اگر یہ بچہ بیٹا ہو۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے بارے میں اپنی تمام آرزوؤں کو اس کم سن بچے میں مجسم دیکھتی ہیں۔ وہ پھر شادی بھی نہیں کرتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ کے علاوہ اس کم سن بچے کے بھی کفیل ہیں۔ حضرت آمنہ کے عزیز اور رشتہ دار مدینہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت عبد المطلب کی اجازت سے حضرت آمنہ اپنے اعزاء سے ملاقات کے لیے اپنے بچے کے ہمراہ مدینہ جاتی ہیں۔ آپ اپنی ایک کنیز ام ایمن کے ساتھ ایک قافلے کے ہمراہ روانہ ہوتی ہیں، مدینہ پہنچتی ہیں، عزیزوں سے ملاقات کرتی ہیں۔ پیغمبر اکرم نے اپنے بچپن میں جو سفر کیا وہ یہی سفر تھا جس میں آپ 5 برس کی عمر میں مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ اور ان کی کنیز کے ہمراہ واپس تشریف لا رہے تھے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر، جو آج بھی موجود ہے، ان کی والدہ گرامی علیل ہو جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ ان میں ہلنے جلنے کی سکت بھی نہیں رہتی، اور آخرکار وہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ ننھا بچہ اپنی آنکھوں سے دوران سفر اپنی ماں کی موت واقع ہوتے دیکھتا ہے۔ حضرت آمنہ کو وہیں دفن کر دیتے ہیں، اور رسول مقبول ام ایمن، اس انتہائی باوفا کنیز ام ایمن کو بعد میں آزاد کر دیا گیا تھا، اور وہ اپنی آخر عمر تک رسول خدا حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں مشغول رہتی ہیں۔ حضرت زینب نے وہ مشہور روایت انہی ام ایمن کے نام سے روایت کی ہے، اور آپ اہل بیت رسول کے یہاں ایک جلیل القدر سن رسیدہ خاتون کے بطور رہی ہیں۔
کے ساتھ مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس واقعے پر تقریباً 50 سال گزر چکے تھے۔ ہجرت کا قریب تیسرا سال تھا۔ پیغمبر اکرم کا ایک سفر کے دوران اسی ابواہ کے مقام سے گزر ہوا۔ آپ سواری سے نیچے اتر گئے۔ اصحاب نے دیکھا کہ آپ کسی سے کچھ کہے بغیر ایک طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ بعض لوگ آپ کے پیچھے ہو لیے تاکہ دیکھیں کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ بہت دور تک چلنے کے بعد ایک خاص مقام پر پہنچے، وہاں بیٹھ گئے اور دعا، حمد اور قل هو اللہ وغیرہ پڑھنے لگے۔ پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ گہری سوچ میں ڈوب گئے ہیں اور آپ کی پوری توجہ کا مرکز زمین کا وہی خاص مقام ہے۔ اس حال میں آپ زیر لب کچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اصحاب نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، یہاں میری ماں کی قبر ہے۔ 50 سال پہلے میں نے اپنی والدہ کو اسی مقام پر دفن کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد آن حضرت اپنے دادا عبد المطلب کی تمام تر توجہ کا مرکز بن گئے۔ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ اور اپنی بہو آمنہ کے انتقال کے بعد اس بچے کو غیر معمولی طور پر عزیز رکھنے لگے تھے اور اپنے بیٹوں سے کہا کرتے تھے کہ وہ دوسروں سے بہت مختلف ہے، خدا کی طرف سے اس کا ایک مستقبل ہے جس کا تم لوگوں کو علم نہیں ہے۔ جب حضرت عبد المطلب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو حضرت ابو طالب نے، جو ان کے بڑے بیٹے اور تمام بیٹوں سے زیادہ بزرگ اور معزز شخصیت کے مالک تھے، دیکھا کہ ان کے والد ایک اضطرابی کیفیت کا شکار ہیں۔ اسی حالت میں انہوں نے حضرت ابو طالب سے فرمایا، مجھے موت کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، بس ایک چیز مجھے پریشان کیے ہوئے ہے اور وہ اس بچے کا مستقبل ہے۔ میں فکر مند ہوں کہ اس بچے کو کس کے سپرد کروں؟ کیا تم اس کی ذمہ داری اٹھاؤ گے؟ کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ اس بچے کی کفالت کی ذمہ داری لوگے؟ عرض کیا، ہاں بابا جان، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عبد المطلب کے بعد امیر المومنین حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب پیغمبر اکرم کی نگہداشت اور پرورش کے ذمہ دار بنے۔ آن حضرت کے سفر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربستان سے باہر صرف 2 سفر کیے ہیں۔ یہ دونوں ہی سفر عہد رسالت سے پہلے اور شام کے سفر تھے۔ ایک سفر 12 برس کی عمر میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ کیا تھا اور دوسرا 25 برس کی عمر میں ایک بیوہ خدیجہ نامی خاتون کے تجارتی نمائندے کی حیثیت سے، جو آپ سے 15 برس بڑی تھیں اور جن سے بعد میں آپ نے شادی کر لی تھی۔ البتہ رسالت کے بعد آپ نے خود عربستان کے اندر کئی سفر کیے ہیں۔ مثلاً آپ طائف گئے، خیبر گئے جو مکہ کے شمال میں 60 فرسخ 3 میل سے کچھ زائد فاصلہ کے فاصلے پر واقع ہیں، تبوک گئے جو تقریباً شام کی سرحد پر واقع اور مدینہ سے 100 فرسخ کے فاصلے پر ہے، لیکن عہد رسالت میں آپ کبھی جزیرۃ العرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔ آن حضرت کے پیشے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے پیشے اختیار کیے؟ چرواہے اور تجارت کے سوا ہمیں پیغمبر اسلام کے کسی اور پیشے کا علم نہیں۔ متعدد انبیاء اپنی رسالت سے پہلے چرواہے رہے ہیں، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب اس میں خدا کی کیا حکمت ہے ہمیں درست طور پر معلوم نہیں۔ قدر یقینی بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم بھی چرواہے رہے ہیں۔ آپ بھیڑوں کو اپنے ساتھ صحرا لے جاتے، ان کی حفاظت کرتے اور انہیں چرا کر واپس لاتے تھے۔ آپ نے تجارت بھی کی ہے، باوجود یہ کہ آپ کا یہ سفر آپ کا پہلا ہی تجارتی سفر تھا۔ آپ صرف ایک مرتبہ 12 برس کی عمر میں اپنے چچا کے ہمراہ سفر پر گئے تھے، لیکن اس سفر میں آپ نے ایسی مہارت کا مظاہرہ کیا کہ سب لوگوں کے لیے حیرانگی کا سبب بنا۔ آن حضرت کا ماضی۔ رسالت سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماضی کیا رہا تھا؟ دنیا کے تمام انبیاء میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جن کی واضح تاریخ موجود ہے۔ پیغمبر اکرم کا ایک بہت واضح ماضی یہ ہے کہ آپ امی تھے، یعنی آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے اور نہ کسی سے کچھ پڑھا تھا۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اس علاقے کے اکثر لوگ اس زمانے میں امی تھے۔ ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ بعثت سے قبل پورے 40 برس تک ایک ایسے ماحول میں زندگی بسر کرنے کے باوجود جہاں صرف اور صرف بت پرستی کا ماحول تھا، آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ البتہ اس دور میں بہت کم تعداد میں لوگوں کا ایک ایسا گروہ موجود تھا جو حنفا کے نام سے معروف تھا۔ یہ گروہ بھی بتوں کو سجدہ کرنے سے پرہیز کرتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا
کہ اپنی زندگی کے ابتدا سے آخر تک ان لوگوں نے کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو، بلکہ یہ سوچ بعد میں ان کے ذہن میں پیدا ہوتی تھی کہ یہ ایک غلط کام ہے، اور پھر وہ بتوں کو سجدہ کرنے سے پرہیز کرنے لگتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ عیسائی ہو گئے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی میں اپنے بچپنے سے آخر عمر تک نہ کبھی کسی بت کو خاطر میں لائے اور نہ ہی کسی بت کو سجدہ کیا۔ یہ آپ کا ایک خاص امتیاز ہے۔ اگر آپ نے کسی بت کے سامنے معمولی سا بھی سر جھکایا ہوتا تو جس دور میں آپ بت پرستی کے خلاف برسر پیکار تھے، اس زمانے کے لوگ آپ سے کہتے کہ کل تک تم خود یہاں آ کر لات اور حبل کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے نہ صرف کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ مکہ میں جو عیش و نوش اور گناہ و بدکاریوں سے بھرپور شہر تھا، آپ اپنے بچپن اور جوانی کے پورے دور میں کبھی ان برائیوں سے آلودہ نہ ہوئے۔ مکہ کو دو خصوصیات حاصل تھیں، ایک یہ کہ مکہ عرب میں بت پرستی کا مرکز تھا، اور دوسری یہ کہ اسے تجارتی اور کاروباری مرکزیت بھی حاصل تھی۔ عرب سرمایہ دار یہیں رہا کرتے تھے۔ عرب کے غلاموں کے مالک بھی مکہ ہی میں رہائش پذیر تھے۔ یہ لوگ غلاموں اور کنیزوں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ شہر مالداروں اور بڑے لوگوں کی عیاشی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ شراب نوشی، گانا بجانا، رقص و سرور اور عیش و عشرت کے طرح طرح کے سامان یہاں میسر تھے۔ یہ لوگ روم، موجودہ شام سے گوری چٹی خوبصورت کنیزیں خرید کر لاتے اور مکہ کے عشرت کدے تعمیر کرتے اور ان سے مال و دولت کماتے۔ وہ اعمال جن کی بنا پر قرآن کریم ان کی سخت مذمت کرتا ہے، ان میں سے ایک ان کا یہی عمل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور خبردار اپنی کنیزوں کو اگر وہ پاک دامنی کی خواہشمند ہیں تو زنا پر مجبور نہ کرنا۔ سورہ نور آیت نمبر 33۔ وہ بیچاری بدنصیب کنیزیں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی تھیں، لیکن یہ ان بیچاریوں کو زبردستی زنا پر مجبور کرتے تھے اور اس کے عوض پیسے کماتے تھے۔ مکہ کی آبادی دو حصوں میں تقسیم تھی۔ شہر بالائی اور زیریں دو حصوں میں منقسم تھا۔ بالائی حصے میں اعیان و اشراف رہا کرتے تھے اور زیریں حصے میں ان کے علاوہ دوسرے لوگ۔ اعیان و اشراف کے گھروں سے ہمیشہ گانے بجانے، رقص و سرور، عیش و نوش اور ہا ہو کی آوازیں بلند رہا کرتی تھیں۔ پیغمبر اکرم نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی مکہ میں رائج ان محفلوں میں سے کسی محفل میں شرکت نہیں کی۔ عہد رسالت سے قبل آپ اپنی صداقت و امانت اور دانائی و زیرکی کی وجہ سے معروف اور مشہور تھے۔ آپ کو محمد امین کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی سچائی اور ایمانداری پر لوگ بہت زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے۔ بہت سے کاموں میں آپ کی رائے پر بھروسہ کرتے تھے۔ عقل مندی اور دانائی، صداقت و امانت وہ صفات ہیں جن کی بنا پر پیغمبر اکرم بہت مشہور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اپنی رسالت کے زمانے میں لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم نے آج تک مجھ سے کوئی غلط بات سنی ہے، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ نہیں، کبھی نہیں، ہم آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل، دانائی اور زیرکی واضح کرنے والا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کے لیے توڑا گیا، اس کی دیواریں گرائی گئیں، تو حجر اسود کو بھی وہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ جب دوبارہ اسے نصب کیا جانے لگا تو ایک قبیلہ کہتا تھا کہ ہم اسے نصب کریں گے اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم اسے لگائیں گے۔ قریب تھا کہ اس مسئلے پر قبائل میں آپس میں زبردست جنگ چھڑ جائے۔ پیغمبر اکرم نے آ کر معاملے کو نہایت سادہ انداز میں حل کر دیا۔ یہ معروف واقعہ ہے، اس لیے مزید اس کے لیے آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ ایک اور مسئلہ جس کا تعلق حضرت کے اعلان رسالت سے پہلے کے زمانے سے ہے، وہ آپ کو حاصل تائیدات الہی کا مسئلہ ہے۔ پیغمبر اکرم نے بعد میں اپنی رسالت کے زمانے میں اپنے بچپن کے بارے میں بتایا۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ میں ان کاموں میں شریک نہیں ہوا کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ گویا ایک غیبی طاقت میری تائید کر رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میری عمر 7 برس سے زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ مکہ کے اشراف میں سے ایک شخص عبداللہ بن جدعان ایک عمارت تعمیر کر رہا تھا۔ مکہ کے بچے شوقیہ کام کرنے اور اس کی مدد کی غرض سے وہاں جاتے اور پتھر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے۔ میں بھی جاتا اور ان کے ساتھ یہ کام کیا کرتا۔ یہ لوگ پتھروں کو اپنے دامن میں ڈالتے، اپنے دامنوں کو اوپر اٹھاتے، اور کیونکہ وہ شلوار یا پاجامہ نہیں پہنے ہوتے تھے، اس لیے ان کی شرمگاہ عیاں ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے پتھر رکھنے کے بعد جوں ہی اپنا دامن اٹھایا تو مجھے محسوس ہوا گویا ایک ہاتھ آیا اور میرے ہاتھ سے میرا دامن چھڑا کر اسے نیچے گرا دیا۔ اس طرح مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اس وقت میں صرف 7 برس کا بچہ تھا۔ ایک روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام نیز امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام
نہج البلاغہ میں اس بات کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا جو آپ کو شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا۔ نہج البلاغہ خطبہ 190 خطبہ قاصیہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بچپنے ہی سے خدا کے بعض فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کبھی کبھی مجھے کسی کے سلام کرنے کی آواز سنائی دیتی، کوئی مجھ سے کہتا تھا السلام علیک یا محمد، میں ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے کوئی نظر نہ آتا تھا۔ کبھی میں سوچتا تھا شاید یہ پتھر یا درخت مجھے سلام کرتے ہیں، بعد میں سمجھ آئی کہ وہ فرشتہ الہی تھا جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے پہلے کے مسائل میں سے ایک متکلمین کی اصطلاح میں ارحاسات کا مسئلہ ہے۔ فرشتے کی یہ داستان بھی ارحاسات ہی میں شمار ہوتی ہے۔ خاص طور پر آغاز رسالت کے بالکل نزدیک کے ایام میں پیغمبر اکرم کو غیر معمولی عجیب و غریب خواب دکھائی دیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھا کرتا تھا جو یاتی مثل فلق صبح، فجر کی مانند صبح صادق کی طرح سچے اور مطابق ہوا کرتے تھے۔ میں ایسے واضح خواب دیکھا کرتا تھا کیونکہ بعض خواب وحی و الہام کی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، البتہ تمام خواب نہیں، اور نہ وہ خواب جو انسان کا معدہ خراب ہونے کی وجہ سے نظر آتے ہیں، نہ وہ خواب جو نفسیاتی پیچیدگیوں، سابقہ توہمات اور خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ رسالت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہام اور وحی کے لیے جو ابتدائی مراحل طے کر رہے تھے، یہ سچے خواب ان کا ایک حصہ تھے جن کے متعلق خود حضرت کے الفاظ ہیں کہ یہ خواب صبح صادق کی مانند ظاہر ہوتے تھے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے خواب واضح نہیں ہوتا، پراکندہ ہوتا ہے، اور کبھی خواب واضح ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر سچی نہیں ہوتی۔ لیکن کبھی کبھی خواب انتہائی واضح ہوتا ہے، اس میں کوئی ابہام، تاریک گوشہ اور اصطلاحاً آشفتگی نہیں پائی جاتی، اور پھر اس کی تعبیر بھی انتہائی واضح اور روشن ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے پہلے کی زندگی یعنی آپ کی ولادت سے بعثت کے درمیانی عرصے میں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا، ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس 25 سالہ زندگی میں عربستان سے باہر کے 2 سفر کیے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگ دست تھے، آپ مال و دولت کے مالک نہ تھے، یعنی معروف معنوں میں آپ کوئی سرمایہ دار نہ تھے، آپ یتیم بھی تھے، غریب بھی تھے اور تنہا بھی تھے۔ آپ کا یتیم ہونا تو واضح ہے، بقول نصاب آپ یتیم یعنی ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم تھے۔ غریب تھے کیونکہ آپ کوئی سرمایہ دار نہ تھے، خود کام کاج کر کے اپنے معاش کا بندوبست کرتے تھے، اور تنہا تھے۔ جب انسان میں ایک روح جنم لیتی ہے اور وہ نظریے، فکری افق، روحانی جذبات اور معنویات کے اعتبار سے کسی مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو لامحالہ وہ اپنے زمانے کے دوسرے لوگوں سے بے جوڑ ہو جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے۔ روحانی تنہائی جسمانی تنہائی سے 100 گنا بدتر ہے۔ اگرچہ یہ مثال بہت مکمل نہیں ہے لیکن بات کو واضح کر دیتی ہے۔ آپ ایک بہت زیادہ علم رکھنے والے اور انتہائی با ایمان عالم کو جاہل اور بے ایمان لوگوں کے درمیان چھوڑ دیجیے، چاہے وہ افراد اس کے ماں باپ، بھائی بند اور اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے باوجود وہ ان کے درمیان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا، یعنی صرف جسمانی تعلق اسے ان لوگوں سے نہیں جوڑ سکتا، وہ روحانی اعتبار سے ایک دنیا میں رہتا ہے اور لوگ دوسری دنیا میں۔ کہتے ہیں جتنی جاہل کو عالم سے وحشت ہوتی ہے اس سے 100 گنا زیادہ دانا شخص نادان سے گریزا رہتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے درمیان تنہا تھے، ان کا کوئی ہم فکر نہ تھا۔ 30 سال کی عمر میں جب آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد گھریلو زندگی کی بنیاد رکھی تو آپ ایک 2 سالہ بچے کو اس کے والد سے حاصل کر کے اپنے گھر لے آتے ہیں۔ یہ بچہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ آپ کے رسالت کے لیے مبعوث ہونے اور وحی الہی کی صحبت کی وجہ سے آپ کی تنہائی تقریباً دور ہونے تک، یعنی اس بچے کی عمر قریب 12 سال ہونے تک آپ کا ساتھی اور ہم نشین صرف یہی بچہ تھا، یعنی مکہ کے لوگوں میں اس بچے کے سوا کوئی اور نہ تھا جو حضرت سے ہم فکری، ہم روحی اور ہم افقی کی اہلیت کا حامل ہوتا۔ خود حضرت علی علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا جب پیغمبر اکرم صحرا میں جاتے تو مجھے کاندھے پر بٹھا کر اپنے ہمراہ لے جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ حقیقتاً حضرت خدیجہ کی طرف سے آپ کو شادی کی پیشکش ہوتی ہے۔ البتہ شادی کی پیشکش مرد کو کرنی چاہیے، لیکن یہ خاتون حضرت کے اخلاق و اطوار، معنویت اور زیبائی
الغرض آپ کی پوری شخصیت کی ایسی شیفتہ ہوئیں کہ خود انہوں نے کچھ افراد سے کہا کہ وہ آن حضرت کو اس بات پر تیار کریں کہ وہ آ کر مجھے شادی کی پیشکش کریں۔ وہ لوگ آتے ہیں، آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ وہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ان باتوں کی فکر نہ کریں۔ وہ لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ خدیجہ جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اشراف و اعیان اور بڑے بڑے لوگوں نے انہیں شادی کے پیغام دیے ہیں لیکن وہ تیار نہیں ہوئی ہیں، وہی خود آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ مختصر یہ کہ رشتہ بھیجا جاتا ہے اور شادی ہو جاتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اب جب کہ آپ ایک دولت مند اور تاجر خاتون کے شوہر ہو چکے ہیں لیکن تجارت کے لیے نہیں جاتے بلکہ عہد تنہائی یعنی گوشہ نشینی، یکسوئی اور عبادت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ وہ حالت تنہائی یعنی وہ روحانی فاصلہ جو آپ نے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان قائم کیا تھا وہ روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب مکہ اور وہاں کی بھیڑ بھاڑ آپ کے لیے سوہان روح بن جاتی ہے، لہٰذا آپ تنہا مکہ کے نواح میں واقع پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے مکہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مکہ کے ارد گرد پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ تفکر و تدبر کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، خدا ہی جانتا ہے کہ آپ پر وہاں کیا عالم طاری ہوتا تھا۔ یہی وہ وقت ہے جب اس بچے یعنی علی کے سوا کوئی اور آپ کے ہمراہ اور ہم نشین نہیں۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو آپ مکہ کے نواح میں واقع انہی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کوہ ہرا کو گوشہ نشینی کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ کوہ ہرا مکہ کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہ مکہ کے پہاڑی سلسلے سے جدا اور مخروطی شکل کا ہے، جسے اس کے بعد جبل النور یعنی کوہ نور کا نام دیا گیا۔ شاید آپ میں سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکنے والے اکثر لوگوں نے کوہ ہرا اور غار ہرا کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہوگا۔ مجھے 2 مرتبہ یہ شرف حاصل ہوا ہے اور میری آرزوؤں میں سے ایک آرزو یہ بھی ہے کہ میں بارہا یہ شرف حاصل کروں۔ ایک اوسط درجے کے آدمی کو اس پہاڑ کے دامن سے اس چوٹی پر پہنچنے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگتا ہے اور اس سے نیچے اترنے میں تقریباً پون گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ جب ماہ رمضان آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلی طور پر مکہ چھوڑ دیتے تھے، حتیٰ حضرت خدیجہ سے بھی دور رہتے تھے۔ انتہائی مختصر غذا، کچھ پانی، تھوڑی سی روٹی اپنے ساتھ لے کر کوہ ہرا کی طرف نکل جاتے تھے۔ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ بعد میں حضرت خدیجہ تھوڑے تھوڑے دنوں کے وقفے سے آپ کے لیے کچھ پانی اور روٹیاں دے کر کسی کو بھیجا کرتی تھی۔ یہ پورا مہینہ آپ تنہائی میں بسر کرتے تھے، البتہ کبھی کبھی صرف حضرت علی وہاں موجود ہوتے تھے اور ممکن ہے ہمیشہ ہی حضرت علی آپ کے ساتھ ہوتے ہوں۔ یہ بات سر دست ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تقریباً ثابت شدہ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی حضرت علی وہاں آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے، غار ہرا میں نزول وحی کے وقت میں رسول اللہ کے ہمراہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ سے نیچے تشریف نہیں لاتے تھے، وہیں اپنے خدا کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کس انداز سے غور و فکر کیا کرتے تھے، کیسے اپنے رب سے اظہار عشق و ولا کرتے تھے، کون سے عوالم وہاں طے کیا کرتے تھے، یہ باتیں ہمارے لیے قابل تصور نہیں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اس زمانے میں کم سن تھے، زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر اس وقت 12 برس ہوگی۔ جس وقت پیغمبر اکرم پر وحی نازل ہوئی آپ وہاں موجود تھے۔ اس وقت یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پیغمبر کسی اور ہی عالم میں بسر کر رہے ہیں۔ ہم جیسے ہزارہ لوگ بھی اگر وہاں موجود ہوتے تو اپنے اطراف کچھ محسوس نہ کر پاتے، لیکن حضرت علی رونما ہونے والے تغیرات کو محسوس کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کے عوالم کے اکثر حصوں کو درک کرتے ہیں، کیونکہ فرماتے ہیں، میں نے نزول وحی کے وقت شیطان کی آہوزاری کی آواز سنی تھی۔ ایک روحانی شاگرد کی طرح جو اپنے استاد کے سامنے اپنی روحانی کیفیت کا اظہار کرتا ہے، حضرت علی نے پیغمبر اکرم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس وقت آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی میں نے اس ملعون کے آہ و بکا کی آواز سنی تھی۔ حضرت نے جواب دیا، ہاں علی، بے شک سنی ہوگی، کیونکہ جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، لیکن تم پیغمبر نہیں ہو۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے لیے مبعوث ہونے سے پہلے کے کچھ حالات تھے جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھا۔ رسول اکرم کے فرمودات پر ایک نظر۔ اس عظیم شخصیت کے چند فرامین ہم آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے فرمودات بھی معجزہ ہیں۔ قرآن مجید جو کلام الہی ہے وہ اپنی جگہ پر، بالخصوص اس ماضی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جسے ہم نے عرض کیا، وہ بچہ جسے قسمت نے اسی وقت یتیم کر دیا ہو
جب وہ ابھی اپنی ماں کے شکم ہی میں تھا، اور 5 سال کی عمر میں وہ یتیم یعنی جس کے ماں باپ دونوں نہ ہوں بھی ہو گیا ہو، جس کی شیر خوارگی کا زمانہ بادیہ نشینوں کے ساتھ گزرا ہو، جو امیوں اور ناخواندہ لوگوں کی سرزمین مکہ میں پل کر بڑا ہوا ہو، جس نے کسی معلم اور مربی کی شاگردی اختیار نہ کی ہو، جس نے سوائے 2 مختصر سفروں کے اور وہ بھی جزیرۃ العرب سے باہر کے تجارتی سفر تھے سفر نہ کیا ہو، جو کسی فلسفی حکیم دانشور سے نہ ملا ہو، اس کے باوجود اس کی زبان سے قرآن جاری ہوتا ہے، اس کے قلب مقدس پر نازل ہوتا ہے، اور بعد میں وہ خود ایسا کلام کرتا ہے، اور یہ کلام اتنا حکیمانہ ہوتا ہے کہ جو نہ صرف دنیا بھر کے تمام حکماء کے کلام کی برابری کرتا ہے بلکہ ان پر برتر ہوتا ہے۔ اب یہ بات دوسری ہے کہ ہم اتنے سارے مسلمان اپنے پیغمبر کے کلام کو جمع کرنے اور درست طریقے سے اس کی تشریح اور تبلیغ کے سلسلے میں کسی اہلیت کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کو مختلف جگہوں پر نقل کیا گیا ہے۔ ہم بالخصوص قدیم ترین کتابوں سے کچھ کلمات نقل کر رہے ہیں۔ قدیم ترین کتاب جو دسترس میں ہے یا کم از کم مجھے میسر ہے وہ جاہز کی البیان والتبیین ہے۔ جاہز کا تعلق 3 صدی کے دوسرے نصف سے ہے، یعنی یہ کلمات تقریباً 3 صدی کے پہلے نصف میں لکھے گئے ہیں۔ یہ کتاب فرنگیوں اور مستشرقین کی نظر میں بھی معتبر کتابوں میں شامل ہے۔ یہ ایسے کلمات نہیں ہیں جن کے متعلق آپ یہ کہیں کہ انہیں بعد میں لوگوں نے نقل کیا ہے، نہیں، یہ 3 صدی میں ایک کتاب کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ البتہ یہ 3 صدی سے پہلے بھی موجود تھے کیونکہ جاہز نے انہیں سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ سماج کے حوالے سے ذمہ داریوں کے بارے میں اس عظیم شخصیت نے کس طرح کلام فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہو کر ایک وسیع و عریض سمندر کو عبور کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے ہم سفر ایک شخص کو دیکھا جو اپنی نشست کے نیچے کھرچ رہا ہے، یعنی سوراخ کر رہا ہے۔ ان میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا ہاتھ نہیں روکتا کیونکہ کسی نے اسے نہیں روکا، اس لیے کشتی میں پانی بھر گیا اور وہ سب لوگ سمندر میں ڈوب گئے۔ معاشرے میں رونما ہونے والی برائیاں بھی اسی طرح ہوتی ہیں۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ ایک شخص معاشرے میں برائیوں میں مشغول ہوتا ہے، منکرات کا مرتکب ہوتا ہے، ایک دوسرا شخص اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس سے کیا سروکار، دوسرا کہتا ہے مجھے کون سا اس کی قبر میں جا کر حساب دینا ہے۔ وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ معاشرہ ایک کشتی کی مانند ہوتا ہے، اگر کسی کشتی میں پانی داخل ہو جائے، چاہے وہ کسی ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ سے داخل ہو، وہ صرف اسی شخص کو غرق نہیں کرتا بلکہ تمام مسافروں کو ایک ساتھ لے ڈوبتا ہے۔ کیا بنی نوع انسان کے درمیان برابری اور مساوات کے بارے میں اس سے اعلیٰ درجے کی بات کہی جا سکتی ہے کہ تمام انسان کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں؟ تحف العقول صفحہ 368 میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کنگھی نکال کر دکھائی تھی یا نہیں۔ کنگھی پر نگاہ ڈالیے، اس کے دندانوں کو دیکھیے، کیا ان میں سے کوئی ایک دندانہ بھی دوسرے سے بڑا ہے؟ نہیں۔ انسان بھی کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں۔ غور کیجیے، اس ماحول میں، اس زمانے میں ایک انسان انسانی مساوات کے بارے میں ایک ایسا جملہ کہتا ہے کہ جو آج 1400 سال بعد بھی کوئی اتنا عالی جملہ نہیں کہہ سکا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہیں، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 110، معمولی فرق کے ساتھ، اے لوگو، تمام افراد بشر کا پروردگار ایک ہے، تمام انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، تم سب فرزند آدم ہو، آدم کو خاک سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا کسی کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ نسل و نژاد، اپنے حسب و نسب، اپنی ذات اور قومیت اور ان جیسی دوسری باتوں پر فخر کرے۔ ہم سب کے سب مٹی سے خلق ہوئے ہیں اور خاک سے خلق ہونا کسی صورت باعث افتخار نہیں، بس روحانی اور معنوی فضائل اور تقوی پر افتخار کرنا چاہیے۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہم یہاں کافی سے نقل کر رہے ہیں، صلاۃ لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم، اخلاص العمل اللہ والنصیحۃ لأئمۃ المسلمین واللزوم لجماعتہم، اصول کافی جلد 1 صفحہ 403۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مومن کے دل میں اخلاص کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا ہے، یعنی محال ہے کہ کوئی مومن ان 3 چیزوں کے بارے میں خیانت کا مرتکب ہو۔ ان میں سے ایک چیز اللہ رب العزت کے لیے عمل میں اخلاص ہے، مومن اپنے عمل میں ریا نہیں کرتا۔ دوسری چیز مسلمانوں کے حقیقی رہنماؤں کے لیے خیرخواہی رکھنا ہے،
یعنی مسلمانوں کی بھلائی کے امور میں خیر خواہی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں ان رہنماؤں کو ہدایت و نصیحت۔ تیسری چیز مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کا مسئلہ ہے، یعنی نفاق کا مرتکب نہ ہونا، مسلمانوں کی صفوں میں شگاف نہ ڈالنا، مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ یہ جملے آپ نے بارہا سنے ہوں گے۔ تم میں سے ہر ایک گلے بان ہے اور اس سے اس کے گلے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الجامع الصغیر صفحہ 95۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 234۔ کوئی قوم مقام قداست نہیں پا سکتی جب تک اس کے ضعیف اور کمزور افراد کو اپنی قوم کے قوی اور طاقتور افراد سے بلا جھجک اپنے حق کے مطالبے کی قدرت حاصل نہ ہو۔ نہج البلاغہ مکتوب 53۔ دیکھیے عملی کردار کیا ہوتا ہے اور کیا تاثیر رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نقل کرتے ہیں کہ عہد رسالت میں ایک سفر کے دوران ہم آپ کے ہمراہ تھے۔ ہم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا اور طے پایا کہ یہاں کھانا پکایا جائے گا۔ ایک مویشی کا انتظام کیا گیا تاکہ کچھ لوگ اسے ذبح کریں اور اس سے مثلاً آب گوشت تیار کر کے کھایا جائے۔ ایک صحابی نے دوسرے سے کہا اس کا سر میں کاٹوں گا، دوسرے نے کہا اس کی کھال میں اتاروں گا، تیسرے نے کہا مثلاً اسے پکاؤں گا میں، اور اسی طرح اصحاب نے ذمہ داریاں بانٹ لیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا صحرا سے لکڑیاں جمع کر کے میں لاؤں گا۔ اصحاب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم اس خدمت پر افتخار محسوس کرتے ہیں، آپ آرام سے اپنی جگہ تشریف رکھیے، ہم خود سارے کام کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ یہ امور انجام نہ دیں، لیکن بات کچھ اور ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک جملہ فرمایا، کہا ان اللہ یکرہ من عبدہ ان یراہ متمیزا بین اصحابہ۔ ہدیۃ الاحباب صفحہ 277۔ خدا اپنے بندوں میں ایسے بندے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا جو دوسرے بندوں کے درمیان اپنے لیے کسی امتیاز کا قائل ہو۔ میں اگر یہاں بیٹھا رہوں اور صرف آپ لوگ جا کر کام کریں تو اس صورت میں آپ کے مقابل اپنے لیے امتیاز کا قائل ہوں گا، اور خداوند عالم پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ اپنے لیے یہ حالت اختیار کرے۔ یہ داستان شیعہ کتابوں میں موجود ہے۔ مرحوم شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ نے اپنی متعدد کتابوں میں اسے نقل کیا ہے۔ دیکھ لیجئے کتنی گہری بات ہے۔ آج کی اصطلاح میں دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی ذات پر بھروسہ ایک صحیح بات ہے، البتہ یہ خدا پر بھروسے کے مقابل نہیں ہے۔ اپنے اوپر اعتماد بالکل صحیح بات ہے، یعنی دوسرے انسانوں پر تکیہ نہ کرنا، جہاں تک ممکن ہو اپنا کام خود کرنا، کسی سے تقاضا نہ کرنا۔ دیکھیے یہ تربیت کا کیسا عالی شان انداز ہے۔ یہ جو فرمایا ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ بھی اصحاب نے نقل کیا ہے۔ اسے بھی شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، البتہ دوسروں نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ ایک سفر کے دوران ہم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا۔ سب لوگ وضو کی تجدید اور نماز کی تیاری کے لیے مصروف ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم اپنی سواری سے اترنے کے بعد ایک سمت روانہ ہو گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد اچانک واپس پلٹے۔ اصحاب سوچنے لگے پیغمبر نہ جانے کیوں واپس آ رہے ہیں، کیا آپ نے آج یہاں پڑاؤ کا ارادہ بدل دیا ہے؟ سب انتظار کرنے لگے، شاید آپ یہاں سے چلنے کا حکم دیں گے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے کچھ نہ کہا، اپنی سواری کے پاس تشریف لائے اور تھیلے میں سے اونٹ کا زانو باندھنے کی رسی نکالی، اپنے اونٹ کا زانو باندھا اور دوبارہ اسی طرف روانہ ہو گئے۔ اصحاب تعجب سے کہنے لگے پیغمبر اتنے سے کام کے لیے آئے تھے؟ یہ تو بہت معمولی سا کام تھا، اگر وہیں سے کسی کو آواز دے دیتے کہ ذرا میرے اونٹ کا زانو باندھ دینا تو یہ کام کرنے کے لیے ہم میں سے ہر کوئی سر کے بل دوڑ پڑتا۔ اصحاب نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں حکم دیتے، ہم میں سے جس سے بھی کہتے وہ کمال افتخار کے ساتھ یہ کام کر دیتا۔ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس موقع، کس محل پر کس قدر عالی شان سخن فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں جس قدر ممکن ہو اپنے کاموں میں دوسروں کی مدد نہ لو، چاہے ایک مسواک مانگنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ جو کام خود کر سکتے ہو اسے خود انجام دو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مدد نہ لو، اور جن کاموں کو خود نہیں کر سکتے ان میں دوسروں سے تعاون طلب نہ کرو۔ نہیں، وہ تعاون طلب کرنے کا مقام ہے۔ اگر کسی کو معتبر کتب میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات جمع کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور یہ توفیق بھی ملے
کہ وہ قابل اعتبار ماخذ سورسز سے سیرت رسول کو تحلیلی انداز میں جمع کرے اور اس کا تجزیہ و تحلیل کرے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں اس عظیم الشان شخصیت سے بلند مرتبہ کوئی شخصیت پیدا نہیں ہوئی۔ پیغمبر اکرم کا پورا وجود معجزہ ہے۔ نہ فقط آپ کا لایا ہوا قرآن معجزہ ہے بلکہ آپ سرتپا معجزہ ہیں۔ ہم اپنی گزارشات کو دعا کے چند کلمات پر ختم کریں گے۔ پروردگار، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما، اپنی معرفت اور محبت کے انوار کو ہمارے قلوب پر تاباں فرما، ہمیں اپنی مقدس ذات کی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنے عظیم المرتبت پیغمبر کی معرفت عطا فرما، ہم سب کے دلوں میں اپنے نبی اکرم کی محبت قرار دے، اہل بیت رسول کی محبت اور معرفت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، ہمیں اپنے پیغمبر اور ائمہ اطہار کی سیرت سے آشنائی عطا فرما، ہمیں اسلام، قرآن اور ان مقدس ہستیوں کا قدردان بنا، ہمارے مرحومین کو اپنی عنایات اور رحمت میں شامل فرما، وَأَجَّلْ فِي فَرَجِ مولانا صاحب الزمان۔ ضمیمہ نمبر 2، 100 کلمات پیغمبر۔ 1۔ انسان جتنا جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر 2 صفات جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک حرص اور دوسری آرزو۔ 2۔ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو میری امت درست ہو جائے گی، اور اگر وہ بگڑ جائیں تو میری امت بگڑ جائے گی، ایک علماء، دوسرے حکام۔ 3۔ تم سب گلے بان ہو اور ایک دوسرے کی نگرانی کے ذمہ دار ہو۔ 4۔ ہر ایک کو مال سے راضی نہیں کیا جا سکتا لیکن حسن اخلاق سے راضی کیا جا سکتا ہے۔ 5۔ غربت و ناداری بلا ہے، اس سے بدتر جسمانی بیماری، اور جسم کی بیماری سے زیادہ دشوار دل کی بیماری ہے۔ 6۔ مومن ہمیشہ حکمت کی تلاش میں رہتا ہے۔ 7۔ علم کو پھیلنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ 8۔ انسان کا دل اس پر کی مانند ہے جو جنگل میں کسی درخت پر اٹکا ہوا ہو اور ہوا کے چلنے سے ہر وقت متغیر اور اوپر نیچے ہوتا رہتا ہو۔ 9۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ 10۔ نیک کاموں کی ہدایت خود وہ کام کرنے کی مانند ہے۔ 11۔ ہر سوختہ دل کے لیے آخرکار ایک اجر ہے۔ 12۔ جنت ماؤں کے قدم تلے ہے۔ 13۔ عورتوں کے ساتھ سلوک میں اللہ سے ڈرو اور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ 14۔ سب کا پروردگار ایک ہے اور سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، تم سب فرزند آدم ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ 15۔ ضد سے پرہیز کرو کہ اس کا سبب جہالت اور اس کا نتیجہ شرمندگی ہے۔ 16۔ بدترین انسان وہ ہے جو خطا کو معاف نہ کرے اور لغزش سے چشم پوشی نہ کرے، اور اس سے بھی زیادہ بدتر وہ ہے جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہوں اور اس کی طرف سے انہیں نیکی کی امید نہ ہو۔ 17۔ غصہ نہ کرو، اور اگر غصہ آ جائے تو لمحے بھر کے لیے خالق کی قدرت کے بارے میں سوچو۔ 18۔ جب تمہاری تعریف کی جائے تو تم کہو، اے خدا مجھے اس سے بہتر بنا دے جتنا یہ مجھے سمجھتے ہیں، اور میرے بارے میں جو باتیں یہ نہیں جانتے انہیں تو معاف فرما دے، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں مجھے اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرا۔ 19۔ خوش آمد کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دو۔ 20۔ اگر خدا کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے نفس کو اس کے لیے باعث اور رہنما بنا دیتا ہے۔ 21۔ مومن صبح و شام اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہوئے بسر کرتا ہے۔ 22۔ تمہارا سخت ترین دشمن وہ نفس امارہ ہے جو تمہارے 2 پہلوؤں کے درمیان واقع ہے۔ 23۔ بہادر ترین انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر غلبہ پالے۔ 24۔ اپنی نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرو تاکہ اپنے مالک بن جاؤ۔ 25۔ اس انسان کا بھلا ہو جو اپنے عیوب پر توجہ کی وجہ سے دوسروں کے عیوب پر توجہ سے باز رہے۔ 26۔ سچائی دل کو سکون پہنچاتی ہے اور جھوٹ شک اور پریشانی پیدا کرتا ہے۔ 27۔
مومن آسانی سے انس حاصل کر لیتا ہے اور دوسروں کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ 28 مومنین عمارت کے اجزاء کی مانند ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ 29 مومنین کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور دوستی اس بدن کی مانند ہے کہ جب اس کا ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرے اعضاء بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 30 انسان کنگھی کے دانوں کی طرح برابر ہیں۔ 31 حصول علم ہر مسلمان پر واجب ہے۔ 32 جہالت سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں، عقل سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور غور و فکر سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ 33 گہوارے سے گور تک علم حاصل کرو۔ 34 علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ 35 مومن کی عظمت شب بیداری میں ہے اور اس کی عزت دوسروں سے بے نیازی میں ہے۔ 36 علماء علم کے پیاسے ہوتے ہیں۔ 37 محبت بہرا اور اندھا کر دیتی ہے۔ 38 خدا کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ 39 پرہیزگاری روح اور جسم کو آرام بخشتی ہے۔ 40 جو کوئی 40 دن خدا کی خاطر زندگی گزارے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ 41 خدا کی نظر میں اپنے گھرانے کے ساتھ رہنا مسجد میں ڈیرا ڈال دینے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ 42 تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارے عیب دکھائے۔ 43 علم کو لکھ کر قید کر لو۔ 44 جب تک دل ٹھیک نہ ہو ایمان ٹھیک نہ ہوگا، اور جب تک زبان درست نہ ہو دل درست نہ ہوگا۔ 45 جب تک کسی کی عقل کا امتحان نہ لے لو اس کے اسلام لانے کو اہمیت نہ دو۔ 46 صرف عقل کے ذریعے سے نیکیوں تک پہنچا جا سکتا ہے، جس کے پاس عقل نہ ہو وہ دین سے محروم ہے۔ 47 دین کو جتنا نقصان دشمن پہنچاتے ہیں اس سے زیادہ نقصان جاہل کی زبان پہنچاتی ہے۔ 48 میری امت کے ہر صاحب عقل کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں: علم کو سننا، اسے یاد رکھنا، اسے پھیلانا اور اس پر عمل کرنا۔ 49 مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ 50 اپنی امت کی غربت کا نہیں بے تدبیری کا خوف ہے۔ 51 خدا خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ 52 اللہ ہنرمند مومن کو پسند کرتا ہے۔ 53 خوشامد مومن کی عادت نہیں ہوتی۔ 54 طاقت کا تعلق زور بازو سے نہیں ہے بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے۔ 55 بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو۔ 56 تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم عزت سے زندگی گزارتا ہو۔ 57 کتنی اچھی ہے وہ حلال دولت جو کسی نیک انسان کے ہاتھ میں ہو۔ 58 عمل کا سلسلہ موت پر ختم ہو جاتا ہے سوائے ان 3 ذرائع کے: ایسی نیکی جو جاری رہنے والی ہو، ایسا علم جو مسلسل فائدہ پہنچاتا رہے، ایسی نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائے خیر کرے۔ 59 خدا کی عبادت کرنے والے 3 قسم کے ہیں: ایک وہ جو خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں اور یہ غلاموں کی عبادت ہے، دوسرے وہ جو اجر کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور یہ مزدوروں کی عبادت ہے، تیسرے وہ جو عشق و محبت کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں اور یہ آزاد مردوں کی عبادت ہے۔ 60 3 چیزیں ایمان کی علامت ہیں: تنگ دستی کے باوجود دوسروں کی مدد کرنا، کسی کے فائدے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جانا، طالب علم کو علم سکھانا۔ 61 دوست سے اپنی دوستی کا اظہار کرو تاکہ محبت کا تعلق مضبوط تر ہو۔ 62 3 چیزیں دین کے لیے نقصان دہ ہیں: بدکار فقیہ، ظالم رہنما، جاہل عابد۔ 63 لوگوں کو ان کے دوستوں کے ذریعے پہچانو کیونکہ انسان اپنے جیسا اخلاق رکھنے والے کو دوست بناتا ہے۔ 64 چھپ کر گناہ گاروں کو نقصان پہنچاتا ہے اور کھلم کھلا گناہ کرنا معاشرے کو۔ 65 دنیا کے کاموں کی بہتری کے لیے کوشش کرو
لیکن امور آخرت کے لیے اس طرح کام کرو گویا کل ہی اس دنیا سے جا رہے ہو۔ 66 روزی کو زمین کی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ 67 کبھی کبھی لوگ خود ستائی سے اپنی قدر گھٹا دیتے ہیں اور انکساری سے اپنا مقام بڑھا لیتے ہیں۔ 68 خدایا میرے بڑھاپے اور زندگی کے آخری ایام میں فراخ ترین روزی عطا فرما۔ 69 اولاد کے باپ پر حقوق میں سے یہ بھی ہیں کہ اس کا اچھا نام رکھے، اسے لکھنا سکھائے اور جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرے۔ 70 صاحب اقتدار طاقت کو اپنے مفاد میں استعمال کرتا ہے۔ 71 اعمال کے ترازو میں رکھی جانے والی بھاری ترین چیز خوش اخلاقی ہے۔ 72 تین چیزیں عقل مند انسان کی توجہ کے قابل ہیں: زندگی کی بہبودی، زاد آخرت، حلال مسرت۔ 73 ایسے انسان کی کیا بات جو فالتو مال دوسروں کو دے دے اور فالتو باتیں اپنے پاس رکھ لے۔ 74 موت ہمیں ہر نصیحت کرنے والے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ 75 حکومت اور اقتدار کی اتنی ہوس اور آخر میں اتنا غم اور پشیمانی۔ 76 بدکار عالم بدترین انسان ہے۔ 77 جس جگہ بدکار حکمراں اور احمق معزز ہو جائیں وہاں کسی بلا کی توقع رکھو۔ 78 لعنت ہو اس پر جو اپنا بار دوسروں کے دوش پر ڈال دے۔ 79 انسان کی خوبصورتی اس کی گفتار میں ہے۔ 80 عبادت کی 7 قسمیں ہیں اور ان میں سے سب سے عظیم حلال روزی طلب کرنا ہے۔ 81 لوگوں سے خدا کے خوش ہونے کی علامت ان کے یہاں قیمتوں میں کمی اور ان پر عادلانہ حکومت ہے۔ 82 ہر قوم اسی حکومت کے لائق ہے جو اس پر ہوتی ہے۔ 83 گالیاں دے کر لوگوں کی عداوت کے سوا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ 84 بت پرستی کے بعد جس چیز سے مجھے روکا گیا ہے وہ لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے۔ 85 جو کام سوچے سمجھے بغیر انجام دیا جائے اس میں بسا اوقات نقصان کا امکان ہوتا ہے۔ 86 جو شخص لوگوں کے ساتھ اتفاق سے رہنے کی نعمت سے محروم ہے وہ نیکیوں سے یکسر محروم رہے گا۔ 87 دوسروں سے کوئی چیز نہ مانگو چاہے مسواک کی ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو۔ 88 خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کے ساتھیوں کے درمیان خاص امتیاز کے ساتھ دیکھے۔ 89 مومن خوشرو اور شوخ ہوتا ہے اور منافق ترشرو اور غسیلہ۔ 90 اگر فعل بد لو تو اپنا کام جاری رکھو اور برا خیال کرو تو بھول جاؤ اور اگر حسد ہو جائے تو پروقار رہو۔ 91 محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے مصافحہ کرو کہ یہ کینے کو دل سے نکال دیتا ہے۔ 92 جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے امور کی اصلاح کی فکر میں نہ ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ 93 خوش روئی کینے کو دل سے نکال دیتی ہے۔ 94 کہیں لوگوں کا خوف تمہیں حق بات کہنے سے باز نہ رکھے۔ 95 عقل مند ترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھی طرح بنا کے رکھے۔ 96 ایک ہی سطح پر زندگی گزارو تاکہ تمہارے دل ایک ہی سطح پر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات رکھو تاکہ باہم مہربان رہو۔ 97 موت کے وقت لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا مال و دولت چھوڑا ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ کتنا نیک عمل آگے بھیجا ہے۔ 98 اللہ کے نزدیک ایک نفرت انگیز ترین حلال کام طلاق ہے۔ 99 لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا بہترین کار خیر ہے۔ 100 خدایا مجھے علم سے توانا بنا، بردباری سے زینت بخش، پرہیزگاری سے عزت دے اور تندرستی سے خوبصورتی عطا فرما۔ صدق اللہ العظیم۔